बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने ठहर कर सोचा है, कभी अपने दिल से ये सवाल किया है कि क्या मेरी दुआएं वाकई अर्श इलाही तक पहुंचती हैं? हम सजदे में गिरते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, हाथ दुआ के लिए उठाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब मेरी भी सुन ले। मगर जब कबूलियत में कुछ देर हो जाती है तो दिल बेअख्तियार कहता है, शायद अल्लाह ने सुना ही नहीं। मगर नहीं, अल्लाह अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो सुन भी लेता है, समझ भी लेता है और फिर अपनी रहमत से ऐसे इशारे देता है जो कबूलियत की अलामत होते हैं। आज की इस रूहानी गुफ्तगू में हम उन्हीं 4 निशानियों में से पहली निशानी पर बात करेंगे। एक ऐसी निशानी जो दिल को करार और रूह को यकीन देती है। पहली निशानी, दिल का सुकून और अंदरूनी इत्मीनान। जब कोई बंदा रब के हुजूर रोकर गड़गड़ा कर दुआ करता है और कुछ लम्हों बाद अचानक दिल के अंदर एक गहरा सुकून उतर आता है, तो समझ लो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को सुन लेता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी अचानक आसान होने लगती है? जहां कभी रुकावटें थीं वहां अब रास्ते बनने लगते हैं। जहां अंधेरा था वहां रोशनी फैलने लगती है। जहां नहीं हो सकता की आवाज गूंजती थी वहां अचानक हो गया सुनाई देने लगता है। दोस्तों, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। ये इस रब का करम होता है जो जब दुआ कबूल करता है तो जमीन व आसमान के हालात बदल देता है। दूसरी निशानी, जिंदगी में आसानियों का आना। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी दुआएं तुम्हारे हक में हरकत में आ जाती हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। जब तुम्हारी जिंदगी के मामलात अचानक आसान होने लगे, मुश्किलात के पहाड़ धीरे धीरे हटने लगे और तुम्हें महसूस हो कि सब कुछ खुद ब खुद बेहतर हो रहा है, तो यकीन करो ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी दुआ का असर है जो अब तुम्हारे इर्द-गिर्द जाहिर हो रहा है। अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। कभी वो दुआ को फौरन कबूल कर देता है, कभी वक्त के साथ और कभी हालात के जरिए। कभी तुमने ये महसूस किया है कि अचानक तुम्हारे दिल में नेकी की चाह पैदा होने लगती है। वही गुनाह जो कभी तुम्हें लज्जत देता था अब तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है। जहां पहले गफलत थी अब अल्लाह की याद दिल में आने लगती है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है और तुम्हें अपनी रहमत की तरफ खींच रहा है। तीसरी निशानी, गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ झुकाव। जब बंदा दुआ करता है वो सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं मांगता बल्कि अपने रब के कुर्ब की तलब रखता है। और जब ये कुर्ब नसीब होने लगता है सबसे पहले दिल बदलने लगता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। यानी जब दिल में तौबा और पाकीज़गी की चाह पैदा हो, समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ मोहब्बत से निगाह की है। दिल की दुनिया बदलने लगती है। पहले जो बात मामूली लगती थी अब वो गुनाह महसूस होती है। पहले जो नेकी बोझ लगती थी अब वो दिल की खुशी बन जाती है। नमाज, जिक्र और कुरान अब सुकून का जरिया लगने लगते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे अख्तियार से नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से दिल पर एक नरम रोशनी है जो कबूलियत दुआ की सबसे खूबसूरत निशानी है। जब हालात अचानक तुम्हारे हक में बदलने लगे तो जान लो तुम्हारी दुआ ने अब जमीन पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कबूलियत की तीसरी निशानी समझ लो, जब तुम्हारे दिल में नेकी की तरफ एक कुदरती खचाव पैदा हो। जब तुम खुद से कहो अब गुनाह नहीं बस तेरा ही साथ चाहिए ऐ रब, तो यकीन रखो तुम्हारी दुआएं अर्श इलाही तक पहुंच चुकी हैं। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज ही निराला है। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ करता है, गुनाहों से दूर और नेकियों के करीब कर देता है। ये वो लम्हा है जब दुआ कबूलियत के रंग में ढलने लगती है। क्या तुमने कभी महसूस किया जब तुम किसी चीज के लिए दुआ करते हो अचानक मुश्किलात बढ़ने लगती हैं? जिंदगी के रास्ते जो आसान लग रहे थे वो तंग हो जाते हैं। दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह मैंने तो आसानी मांगी थी, ये मुसीबत क्यों दी? लेकिन दोस्तों, यही लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने के बिल्कुल करीब होता है, क्योंकि कबूलियत से पहले आजमाइश आना लाजिम है। चौथी निशानी, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसका ईमान मजबूत हो जाए और दुआ मजीद खालिस होकर अर्श तक पहुंचे। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुन रहा हूं, लेकिन पहले ये देखना चाहता हूं कि तेरी नीयत खालिस है।
یا صرف تمہاری خواہش؟ پھر اللہ تھوڑی آزمائش بھیجتا ہے، کبھی مال میں کمی، کبھی صحت میں مشکل، کبھی رشتوں میں دوری، کبھی لوگوں کی بے رخی۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ اگر دعا کے بعد مشکلات آئیں تو مایوس نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں خاص بنا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہر بڑی نعمت سے پہلے ایک بڑی آزمائش ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ صرف دعا کرنے والا نہ رہے، بلکہ وہ دعا پر پورا یقین رکھنے والا بنے۔ یہ یقین صرف آزمائشوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب تم ہر مشکل میں بھی کہنے لگو میرا رب میرے ساتھ ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ کبھی محسوس کیا کہ دعا کرنے کے باوجود دل میں سکون ہے، زندگی میں آسانیاں آنے لگیں، دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا، اور آزمائشوں کے باوجود یقین قائم ہے، پھر بھی تم سوچتے ہو میری دعا کب قبول ہوگی؟ دوستو، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعا قبولیت کے دہانے پر ہوتی ہے۔ اب جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہے دعا کرنے کا صحیح طریقہ۔ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک روحانی ملاقات ہے، اور جو بندہ اس ملاقات کا ادب جان لے، اس کی دعا دیر نہیں بلکہ پیار سے قبول ہوتی ہے۔ دل کو نرم کر کے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پسند فرماتا ہے جو ٹوٹے اور عاجز ہوں، کیونکہ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ جب بھی دعا کرو، صرف الفاظ پر نہیں بلکہ دل کی حالت پر توجہ دو۔ دل میں نرمی، عاجزی اور آنسو ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دعا میں شکر شامل کرو۔ بہت سے لوگ صرف مانگنے آتے ہیں، مگر جو شخص شکر کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کرو۔ دعا ہمیشہ اللہ کی تعریف سے شروع کرو۔ اے میرے رب، تو رحمتوں کا مالک ہے، تو ہی بے سہاراؤں کا سہارا ہے۔ میں کمزور ہوں تو قوی ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، اب جو بھی وہ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ دوسروں کے لیے دعا شامل کرو۔ یہ ایک راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب تم کسی دوسرے کے لیے دل سے دعا کرتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے ویسی ہی دعائیں کرتے ہیں، یعنی تم جس کے لیے بھلائی چاہتے ہو وہی بھلائی تمہیں بھی مل جاتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی ایک طاقتور کنجی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ دعا کرتے وقت دل میں شک یا خوف نہ رکھو کہ کیا یہ قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ پورے ایمان سے کہو، میرا رب سنتا ہے اور صحیح وقت پر ضرور عطا کرے گا۔ کبھی محسوس ہوا ہے کہ دعا کرتے کرتے اچانک دل میں سکون اتر آتا ہے؟ نہ کوئی گھبراہٹ، نہ بے چینی، بس دل کہتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لمحہ اللہ کی خاموشی میں جواب دینے کا ہے۔ کوئی آواز نہیں، مگر دل گواہی دیتا ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب دعا عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ دل کی گہرائیوں میں ایک خاص اطمینان بھیج دیتا ہے۔ یہ اطمینان کسی انسان کے لفظوں سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نوری پیغام ہوتا ہے۔ دل کا سکون یہ قبولیت کی پہلی نشانی۔ جب دل اچانک بے وجہ پرسکون ہو جائے اور جس چیز کی تم نے دعا کی تھی اس کے بارے میں فکر ختم ہو جائے تو جان لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے اسے سنا ہے۔ دل میں بے خوفی اور پختہ یقین۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو بندہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، چاہے ابھی ظاہر نہ ہو مگر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ایسا انسان کہتا ہے، مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ اعتماد اور یقین دراصل اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ حالات میں خاموش تبدیلی قبولیت ہمیشہ بڑی آہٹ کے ساتھ نہیں آتی، اکثر یہ خاموش تبدیلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ لوگ بدلنے لگے ہیں، مسائل آسان ہونے لگے ہیں اور راستے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میں نے تیری دعا سن لی ہے، اب مطمئن رہ۔ دعا کا اثر روح پر کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ دعائیں پوری ہونے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے؟ انسان زیادہ صابر، زیادہ شکر گزار اور زیادہ نرم دل ہو جاتا ہے۔ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے نہ صرف دعا سنی بلکہ بندے کی روح کو بھی قبول کر لیا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا، بے وجہ خوشی کا احساس ہونا، آنکھوں سے شکر کے موتی بہنا، زبان پر خود بخود الحمدللہ آ جانا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ وہ خاموش جواب ہے جو رب اپنے خاص بندوں کو بخشتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے
جب دعا قبول ہو جائے تو اصل قدم کیا ہے؟ اکثر لوگ اس لمحے صرف خوشی میں کھو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف شکر ادا کریں بلکہ وفا بھی دکھائیں۔ دعا مانگنا آسان ہے، مگر قبولیت کے بعد اس تعلق کو برقرار رکھنا ہی اصل محبت اور بندگی کی نشانی ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو بندے کا دل دو احساسات میں ڈوبا ہوتا ہے: شکر اس لیے کہ رب نے سن لیا، اور حیا اس لیے کہ میں اس قابل نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ شکر گزاری قبولیت کی پہلی پہچان۔ جب اللہ ہماری دعا قبول فرمائے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، نیت اور اعمال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور اجر دے گا۔ یعنی شکر خود ایک عبادت ہے۔ جو بندہ شکر میں رہتا ہے اللہ اس کی آئندہ دعائیں بھی جلد اور آسانی سے قبول فرماتا ہے۔ وفاداری نعمت کے بعد اللہ کو یاد رکھنا۔ اکثر لوگ دعا کے وقت اللہ سے روتے ہیں، لیکن جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جو قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ دوستو، اگر اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ سے وفا کرو، نماز قائم رکھو، نیکیوں میں بڑھو، اور ہر دن اپنے رب سے بات کرتے رہو تاکہ تمہاری روح ہمیشہ قبولیت کی روشنی میں چمکتی رہے۔ شکر کے بعد خدمت، دوسروں کے لیے رحمت بننا۔ جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو صرف اپنی خوشی میں محدود نہ رہو بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان ہے جو دوسروں کے فائدے میں ہو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آئندہ دعائیں بھی قبول ہوں تو دوسروں کے لیے رحمت بنو، ان کی مدد کرو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ عاجزی قبولیت کے بعد غرور سے بچنا۔ کچھ لوگ جب ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ سب ان کی محنت یا عقل کی وجہ سے ہوا۔ یاد رکھو یہ سب اللہ کی عنایت تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دروازہ کبھی کھلتا ہی نہ۔ اس لیے ہمیشہ دل میں عاجزی رکھو اور کہو یا اللہ یہ سب تیری مہربانی ہے، میں خود کچھ نہیں۔ قبولیت کے بعد کی سب سے بڑی دعا، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے تو اس وقت ایک اور دعا لازمی کرو۔ آئے اللہ، جس طرح تو نے میری یہ دعا قبول کی اسی طرح میرا ایمان، میرا صبر اور تیرا پیار بھی ہمیشہ قائم رکھ۔ یہ دعا بندے کو نہ صرف دنیا کی خوشیوں سے نوازتی ہے بلکہ اللہ کی قربت اور روحانی سکون بھی عطا کرتی ہے۔ دعا کا سفر صرف مانگنے تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ بندے کی تبدیلی اور قربت کا باعث بنتا ہے۔ پہلے ہم صرف مانگتے ہیں، پھر شکر گزاری کے اہل بنتے ہیں، اور آخرکار اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ 4 نشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، دل کا سکون، زندگی میں آسانیاں، گناہوں سے نفرت، آزمائش میں صبر، تو مبارک ہو، تمہاری دعائیں قبولیت کے دروازے پر پہنچ چکی ہیں۔ اب بس انہیں شکر، وفاداری اور محبت کے ساتھ سنبھالو تاکہ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔